अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली रेहान MS न्यूज़ से। नाजरीन, आज कल इकरार साहब ने हक खतीब साहब पे कुछ इल्ज़ामात मज़ीद लगाए थे। उन इल्ज़ामात के जवाब देने के लिए मैं आज आया हूँ सुहेल कलिया साहब के पास और इमरान कलिया साहब के पास। और हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में सुहेल साहब ने बताया था कि मैंने जो उनको पैसे दिए थे मेरे पास उसके कुछ सबूत भी थे, वो मैंने आपको फर्दर देने थे। वो आज मैंने कॉल की, मैंने इनसे पूछा कि आपने वो सवाल उनके सवालात जो आपके पैसे थे उनके जवाबात आपने हमें देने हैं। इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इनके पास हाज़िर हुआ हूँ। जी सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अगेन जी, आपने पहले भी इस हवाले से बात की। और आज मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने जो पैसों के हवाले से जो हमारा चल रही थी बात, आपने जो सवाल किया था तो वो मैंने इकरार साहब के पर्सनल के ऊपर भी भेज दिया था, उनके प्रोड्यूसर को भी उसकी जो तफसील थी प्रोग्राम्स के हवाले से वो मैंने उनके साथ शेयर कर दी थी। और मैंने उसमें पूरी अपनी दयानतदारी के साथ, क्योंकि आप समझते हैं सभी को रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ये इंतहाई कीमती लम्हात हैं। कोई मुसलमान यकीनन कोई इस किस्म की झूठी बात नहीं कर सकता कि वो किसी के ऊपर बिला वजह इस किस्म की बात कर दे। मेरे पास जो तफसीलात थी जो हमारे रिकॉर्ड में थी, हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर जो बच्चे पैसे लेके गए थे वो मैंने तफसील उनके साथ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने पूरी दयानतदारी के साथ उनको शेयर कर दिया। एक बात मैं आज बता दूं, इकरार हसन साहब, मैं ये पैसे आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में वादा करता हूँ, मैं अपना हक, अपने पैसे मांग रहा था, मांग रहा हूँ और आखिरी दम तक मांगता रहूँगा। तो ये जो आपने उनको मैसेजेस किए हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स हैं आपके पास? यकीनन देखिए, हमारे पास जो है अपना जो हमारा खाता होता है, जिस तरह से आप समझते हैं, जिस तरह बिज़नेस की चीज़ होती है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर जब वो बच्चे जो करते थे रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो उनकी एक एक चीज़, एक एक तफसील लिखी हुई है जो मैंने इसके बावजूद, जिसमें एक अच्छी खासी जो अमाउंट बनती थी वो मैंने निकाल के, क्योंकि बच्चे वहाँ पर महीना नहीं महीनों के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि जब एक चीज़ माह से ऊपर हो जाए तो उन बच्चों के लिए रैश, उन बच्चों के खाने, उनके नाज नखरे पूरे मैंने उठाए। वो बच्चे आज भी यकीनन जब भी मेरा नाम आएगा इंशाल्लाह वो कहेंगे कि सुहेल भाई बहुत मिलनसार और मोहब्बत वाले इंसान थे और हमने वहाँ पर से पैसे लेकर ये रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं। ये एक अलग बात है, अगर इकरार हसन साहब नहीं मानते तो नाम मानने वालों ने तो चांद दो टुकड़े होते देख के भी फिर भी नहीं माना था। तो बाकी ये है कि जो मैंने बात पहले की है मेरा हक है और मैं इंशाल्लाह ये मांगता रहूँगा, इकरार हसन से लूँगा। अगर वो इस दुनिया में नहीं देगा तो इंशाल्लाह अगले जहान उसका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। अच्छा इमरान साहब, आपसे मेरा थोड़ा सा सवाल ऐसा है, और जो आपका मुर्शिद है वो इंसान के लिए रूहानी बाप की तरह होता है। अभी जो इकरार साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि अगर वो लोगों को ठीक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं कि वो लोगों को कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, उसमें उनके अपने हाथ काँप रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को आप कैसे देखें? देखें, ये मैंने अभी बात सुनी है, तो जो हाथ कांपना या इस तरह की चीज़ होती है ना, अगर तो ये कोई डिज़ीज़ हो ना तो इसे कहा जाता है पार्किंसन डिज़ीज़ होती है ये, या एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं। तो आप किसी भी अच्छे काबिल कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि ये कोई डिज़ीज़ या ऐसी बात नहीं है। ये जिस तरह मैं बैठा हूँ तो बंदा बैठे बैठे ऐसे करने लग जाता है, आपकी कोई ना कोई हैबिट होती है, तो ये सिर्फ एक हैबिट है, हैबिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि इकरार साहब को सिवाय एक एक छोटी छोटी चीज़ के देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं रह गया दुनिया में। नहीं, उनका मेन मकसद ये था कि अगर वो खुद उनके अपने हाथ के साथ ये इशू है तो वो लोगों को कैसे शिफा दे। देखें, ये इशू नहीं है ना, ये पार्किंसन है ना एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, तो हैबिट है वो किसी को भी होती है। कोई भी बंदा बात करते हुए उसका अपना स्टाइल होता है, बैठने का स्टाइल होता है, सलाम लेने का स्टाइल होता है। दूसरी बात यह है कि उनका रोज़ाना वास्ता जिन्नात से है, तो रोज़ाना उनका हाथ जो है ना वो आग से खेलते हैं डेली। और हमने तो ये देखा, हम तो बबांगे दहल कह रहे हैं कि ये सच है, इसको आप जुटला नहीं सकते। देखें, जब आपके पास कोई दलील नहीं रही, जब आप बिल्कुल थक गए तो आपने झूठा कुरान उठा लिया। आपको शर्म आनी चाहिए यार, आप दुनिया की खातिर इतना गिर गए हैं कि आपने वो कलाम मुकद्दसा जिस पर अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत की फलाह पाता है, आपने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आखिरकार आपने मजहब कार्ड खेल ही दिया। इकरार साहब, वो 2-3 मिसालें बहुत अच्छी होती हैं आपके ऊपर, बिल्कुल फिट आती हैं। इकरार शाह साहब, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना 9 मन तेल होगा ना ये राधा नाचेगी, और आपके लिए बलावड़ा शरीफ के अंगूर खट्टे हैं, कल भी थे आज भी हैं। आप एक बात, एक झूठ बोलेंगे, हम दलील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज तक आपके झूठ को पकड़ते भी हैं। लेकिन हैरत इस बात पे होती है
کہ آپ کس ڈھیٹ اور بے شرم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کا اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بندہ درویش روزانہ بیٹھ کر مسکین اور فقیر اور بیمار اور مسافر لوگوں کو افطاری کروا رہا ہے. آپ کو 5,000 لوگوں کی بنی ہوئی افطاری نظر نہیں آئی؟ اور جب وہ افطاری کرواتے ہوئے اگر ان کا ہاتھ اس طرح ہو رہا ہے، آپ کو وہ نظر آ گیا. اور میں سہیل صاحب سے پوچھوں گا، سہیل صاحب آپ نے بھی صحافت سے آپ بھی تعلق رہے ہیں، اس سے پہلے جو آپ نے کیس پکڑے جو آپ اقرار صاحب کے ساتھ کرتے تھے، کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم اٹھانی پڑے یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو بتانا پڑے؟ بالکل اس قسم کا نہیں ہوا. دیکھیے میں ڈے فرسٹ سے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ اقرار نے کہا تھا کہ میں قسم تک نہیں اٹھاؤں گا، اور شکر الحمدللہ ہم نے باقاعدہ رپورٹنگ کر کے میں نے دکھائی ہے اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ قرآن پاک کے اوپر، میں نے کہا تھا یہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یہ کچھ دنوں کے بعد قرآن پاک سر کے بھی اوپر رکھے گا، کیونکہ اس کا کام ہے، اس نے ناچنا ہے، اس نے ناچ کے گھنگرو توڑنے ہیں. ہر حال میں یہ شخص گھنگرو توڑے گا. میرا پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب آپ ناچ کے گھنگرو توڑیں گے، یہ لوگ آپ کے کسی جھوٹ کے اوپر نہیں آئیں گے. اب آپ نے وہ جو جتنی باتیں میں نے کہی تھی، شکر الحمدللہ آپ بالکل اس کو پورا کرتے جا رہے ہیں. میں نے جب پہلے دن آپ نے الزام لگایا، میں نے اس کا ثبوت کے ساتھ جواب دیا، دوسرا الزام، تیسرا، پانچواں، چھٹا. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے عمران صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو وہ 5,000 آدمی کی افطاری دکھائی نہیں دے رہی، اگر تھوڑا سا ہاتھ کانپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ مکھی والا حساب ہے، اور یہ ایسی غلیظ مکھی ہے. اس کو میں تو یہی کہوں گا کہ شٹ اپ. انہوں نے کہا جی رمضان کے بعد میں دما دم مست کلندر کر دوں گا. دیکھیں، اقرار کی اب تک کی ہرزہ سرائی، غلط بیانی، جھوٹ، مکر، فریب اور اس کے دجل پر جتنے بھی لاکھوں لوگ پیر آف بلاوڑا شریف سے دہائیوں سے وابستہ ہیں نا، ان کے اعتماد میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اور ان کی مسکراہٹ میں آج تک فرق نہیں آیا. اب کلام پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے کے بعد اقرار صاحب کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بس یہ رہ گیا ہے کہ کسی دن یہ بندہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بس وہ سارا کچھ جو میں نے کہا تھا وہ اب اگر یہ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو جائے گا نا، یقین مانے بولنا پھر بھی اس نے جھوٹ ہے، اور لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کرنا، نہ پاکستانی عوام نے، نہ اداروں نے، اور نہ جو قانون نفذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، وہ اس بندے کو اب لیتے ہی نہیں ہیں. اس کی ویڈیو آتی ہے، بندے چینل بدل دیتے ہیں. یعنی 3 ماہ سے آپ ایک ایویڈنس ایسا نہیں لا سکے کہ جو حقائق پہ مبنی ہو. جھوٹ، اس کے اوپر جھوٹ، وہ جھوٹ بولتا ہے، سہیل صاحب آ کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دے. تو جی ابھی جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہاں خواتین کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے، تو ایسا کوئی انہوں نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں بہت ساری خواتین تھی، کوئی ایک تو وہ پیش کر سکتے تھے، کوئی اس سے ریلیٹڈ بات آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اقرار صاحب آپ جھوٹ بولیں گے تو میں نے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ سامنے آ جانا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ رمضان المبارک کی یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں اس کو تو شاید اس کے تقدس کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ موصوف اگر روزہ دار ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی جسارت بھی کرتے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وہ جس قسم کی غلیظ اور بد زبانی استعمال کریں کیا مسلمان کو زیب دیتی ہے. رہی بات اس کے یہ جو اس نے یہ جو جھوٹی قسم اٹھائی ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی رمضان المبارک کے فوری بعد میں اپنی انہی ماں اور بہنوں کے ساتھ انشاءاللہ میں میڈیا کے سامنے آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ اقرار صاحب نے ان خواتین کا نام لیا تھا، اور پوچھیں ان خواتین سے کہ وہ بادشاہ سرکار کو کیا سمجھتی ہیں. رہی بات اقرار صاحب کہ آپ جس طرف بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، موصوف مجھے کہنے میں تھوڑی سی میں نہیں چاہتا تھا کس طرف جاؤں. ذرا ہمیشہ جب آدمی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے یا اس کی گھر کی طرف جاتا ہے تو ذرا پہلے انسان کو اپنا گھر کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. کہیں یہ اس قسم کی جو سپیچ ہے، وہ آپ کی اس قسم کی جو جھوٹے الزامات ہیں، کہیں آپ کو بھی اس کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک آپ کو عقل کے ناخن دے. میں آپ ایک چیز اور بتا دوں، اقرار صاحب کی تکلیف کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب ان کے جو سریام کا جو ان کا ہے وہ ایسے کے نام سے، ایسے ٹائمز کے نام سے یوٹیوب کے اوپر، اب تو وہاں پر ان کے بچے بیٹھ کے بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کو بات کرتے ہیں تو سہیل کلیا کو تکلیف ہو جاتی ہے. او بھائی تکلیف بالکل ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو. جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ماں سوائے جھوٹ کے علاوہ. اب آپ نے مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے.
پاکستانی عوام جو ہیں وہ پاگل نہیں ہے اقرار صاحب. لوگ آپ کے ماضی سے بخوبی واقف ہیں, اب آپ کی موجودہ حال سے بھی واقف ہیں. آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے, کریں, شابہ, آپ کرتے رہیں. ہمارا کام بھی رپورٹنگ کرتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے, ہم سچ لے کے سامنے آ جائیں گے, اور پھر آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ مسلسل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک اس دم میں دم ہے اقرار صاحب, آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے, ٹف ٹائم دیں گے. آپ کے چہرے سے نقاب کھینچا ہے, کھینچتا رہوں گا. نہ تو میں آپ کے والد کو چھوڑوں گا کہ جس طرح سے اس نے گستاخے وہ صحابہ ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید میں خاموش ہو گیا ہوں. میں آج بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہوں. آپ ہی بھاگے ہیں, 20 دن سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے. انشاءاللہ رہی بات بادشاہ سرکار کے حوالے سے, تو بہت جلد انشاءاللہ ان کا پروگرام بریک ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ جو آپ لوگوں نے جو جھوٹے تہمتیں, جو آپ نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے تھے, انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا جواب اس پروگرام میں مل جائے گا. اچھا سہیل صاحب, یہ تو آپ نے سارا بتا دیا. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ اقرار صاحب گائیڈنس دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, وہ ایسی بات کر رہے ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیں جب یہ سارے الزامات لگتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پیر صاحب آپ کو کیا گائیڈنس دیتے ہیں؟ دیکھیے, ہمیشہ بادشاہ سرکار نے تو ہمیں یہی کہا کہ آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. جس طرح سے اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اور بادشاہ سرکار کے چہرے پر آج بھی مسکراہٹ ہے. انہوں نے آج بھی اقرار کے حوالے سے کوئی ایسی بد زبانی یا کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن جب یہ اقرار اس قسم کی بات کرتا ہے تو یقیناً دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم سے نہیں رہا جاتا. دیکھیں ان کا صبر کا ایک اور لیول, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے بادشاہ سرکار کو, کیونکہ ہم دنیا دار سے لوگ ہیں, ہم بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب ایک بلیک میلر قسم کا آدمی جب اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو یقیناً پھر جب ہم اس کو اسی کے لہجے میں جواب نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال, اگر وہ بولتا ہی رہے اور ہم خاموش رہیں, اللہ معاف کرے, ہم کو جھوٹے تھوڑی ہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور ہم خاموش ہو جائیں. بالکل ہم جواب دیں گے. یہ اگر اوے کرے گا تو 2 مرتبہ اوے کریں گے, یہ جی کرے گا ہم 2 مرتبہ جی کریں گے, اگر یہ غلط بولے گا ہم ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. جو اصل چیز ہے نا, جو شعبہ صحافت سے, جو فیلڈ سے جو لوگ وابستہ ہیں, جو ہمارے سینئرز ہیں, آپ صرف ان سے ہی پوچھ لیں کہ اقرار لسن کیا ہے. باخدا وہ یہی کہیں گے کہ یہ بلیک میلر تھا, بلیک میلر ہے. اس سے زیادہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے. اگر یہ بلیک میلر نہ ہوتا, اچھا ہوتا, تو آج میں اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, اگر مجھے پتہ چل گیا. عمران صاحب یہ تو انہوں نے بتا دیا سرکار صاحب کا, آپ بتائیں جو عقیدت مند آتے ہیں ادھر ان کے اس میں دربار میں, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب وہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں؟ آپ سے اپنا وہ دکھ درد شیئر تو کرتے ہوں گے. دیکھیں, میں نا گزشتہ کافی عرصے سے ہم وہاں پہ وابستہ ہیں. تو اقرار صاحب اپنے ہر دوسرے ولاگ میں کہتے ہیں کہ بڑی پشت پنائی ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں, اسپیشلی جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں یا جو گورنمنٹ کے پس پردہ ایسے لوگ ہیں جو جینون پاکستان کو چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اتنا فہم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بادشاہ سرکار کو, بادشاہ صاحب کے والد صوبیدار پاک آرمی کے پیر مسنجب صاحب صوبیدار ریٹائرڈ ہیں, اور الحمدللہ ان کی ایک پاک آرمی میں عزت تھی اور انہوں نے بڑی معزز جاب گزاری ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ بادشاہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں نا, ان میں آپ دیکھیں زیادہ تر بہت ایسے لوگ ہیں جو معزز لوگ ہیں, جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی بھی عزت کرنا جانتے ہیں. اس لیے ایسے تمام لوگ دربار عالیہ بلاوڑا شریف پر فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم نے تو وہاں پہ جو دیکھا ہے وہ پنجگانہ نماز باوقت ہوتی دیکھی ہے, کلام پاک کی تلاوت ہوتی دیکھی ہے, اور نعت پڑھی جاتی ہوئی دیکھی ہے, اور اللہ رسول کی بات کے علاوہ ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آئی چیز. اگر اقرار کو اللہ نے کوئی اور آنکھ لگائی ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں وہ آنکھ کیوں نہیں لگی ہوئی جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم بھی تو جا رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اقرار سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہم ان کو دیکھیں, جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے, سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا دلیر ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بڑی دلیری کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم اس کا پورا پیچھا کریں گے, اور تانے بانے جہاں مل رہے ہیں نا, ہمیں خبریں تو آ رہی ہیں, انشاءاللہ پراپرلی ایکسپوز کریں گے. باقی عید کے بعد بھی کیا ہونا ہے, جو پہلے ہو گیا عید کے بعد بھی وہی ہونا ہے. پہلے کیا ہو گیا؟ باقی علی بھائی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میرے جو پیسوں کا معاملہ ہے نا, یہ تو باخدا یہ تو وہ بات ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے ہی اتنے زیادہ لوگ ہیں جن یہ صرف انہیں سے پوچھنا. میں دوبارہ نام لے لیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں نام لیا تھا. آپ محترم اقرار صاحب, اقرار شاہ صاحب, آپ پوچھیں جناب اپنے سابقہ جو وسیم صاحب سے پوچھ لیں, ساجد سے پوچھ لیں, رانا اقبال صاحب سے پوچھ لیں, آصف قریشی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یاسر شیخ صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, احمد صاحب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں.
میرا اندازہ ہے کسی کو کوئی بھول ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ یار وہ بندہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر. یہ ایک اور کہاوت بھی ہے, اگر آپ مینڈک کو سونے کا تاج بھی پہنا دینا پھر بھی اس نے چھلانگ نالی میں لگانی ہے. یہ میں یہاں پہ ایک بار کو جیسے عمران صاحب کہہ رہے تھے اس کو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دے, اس نے بولنا جھوٹ ہے, قسم خدا کی یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ جتنے مرضی جھوٹ بول لے, یہ میرے ساتھ شرط لگا لے جس چوک میں مرضی چلا جائے, یہ مجھے پیسوں کے حوالے سے نہ بادشاہ کو یہ کسی معاملے میں انشاءاللہ یہ اس کا کوئی جھوٹ جو ہے یہ سچ ثابت کر سکتا ہے, نہ میرے جینوئن پیسوں کے حوالے سے یہ ہمیں جھوٹا ثابت کر سکتا ہے. تو سہیل صاحب ایک اور کام کیا کہ انہوں نے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ 7 بجتے ہیں 7-8 بجے نا وہ ایک ویڈیو لگا دیتے ہیں. اب میری بھی کوشش ہوگی اگر فرض کریں آپ اگر مجھے اس پہ نہ مل نہ سکے, میں فون پہ آپ سے رابطہ کر لوں, جب وہ جو الزام لگائیں اسی وقت میں آپ کو کال کر کے دوں. آپ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی دیں اجازت. بعض معاملات میں نا ایسے ہو جاتا ہے علی بھائی کہ نا جب وہ بات کرتے ہیں قسم خدا کی ہماری ہنسی نکل جاتی ہے, یار خدا کا خوف کرو, اور یار مسلمان ہونا تو یار بات کرتے ہوئے بندہ حیا ہی کر لیتا ہے, بندے کے پاس کوئی ثبوت ہی ہوتا ہے کہ یار میں یہ بات کرنے لگا ہوں, کیا میرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اور یار الزام پہ صرف ریٹنگ. اور وہ لوگ جو اسلام آباد کے کچھ گرد و نواح میں رہتے ہیں, جو میں نے پہلے بھی گزارش, وہ ریٹنگ کا انہوں نے جواب دیا تھا, انہوں نے کہا جی آئے ہیں میرے پاس پیسے نا, یہ میں 26 لاکھ روپے فلسطین کی جو ادھر مسلمان ہیں میں انہیں یہ ڈونیٹ کرتا ہوں. سر میں ایک چیز اور آپ سے کرتا ہوں علی بھائی, دیکھیں جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں, یا تو پہلے یہ ان لوگوں کی تردید کرے, ان لوگوں کو پلیٹ فارم آج بھی حاضر ہیں, ان لوگوں نے چیلنج کیا اقرار کو کہ تو 26-28 لاکھ پہ کھڑا ہے, ہم بتاتے ہیں کہ تم نے کتنے پیسے, تمہیں کتنے کروڑ ملے ہیں. انہوں نے جب اسکرین شاٹ دی انہوں نے اپنے چینل کے پورے نہیں دیے, انہوں نے گوگل ریٹ کی بتایا کہ گوگل میں ڈالر کا ریٹ کیا رہا ہے, وہ زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے, وہ انہوں نے پورے نہیں بتایا کہ میرے کتنے ویوز ہیں. اب انہوں نے خالی اپنے یوٹیوب کا بتایا, فیس بک اور باقی کے بتائی. تو دیکھیں نا جس کے اوپر باقی وہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, ان کا جو ایسے ٹائمز ہے تو دے نا, جب آپ نے نیکی کرنی ہے تو پوری کریں نا, تو دیں نا سارے پیسے, رکھیں چیک اور پتہ چلے لوگوں کو کہ جی ہو گئے ہیں پیمنٹ. ٹھیک ہے یار, سارا زبانی کلامی ہے. جب اب میں بتا دوں رمضان المبارک کے جو پروگرامز ہوتے تھے, اور یار لوگ چیخ کے مر گئے, ان لوگوں نے ہمیں پورے پیسے نہیں دیے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ نا ایکچولی اقرار صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا ہے نا اس سے, اس کا صرف 2.5% نا وہ دینا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ, تاکہ وہ یہ سچے بن جائے نا. ادروائز انجینئر راجہ عبداللہ صاحب انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے, اس کو ٹائم زیادہ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دیں, آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی نقصان ہو جائے وہ ذمہ دار ہیں, بلکہ ہم سارے ذمہ دار ہیں. تو بندہ جھوٹا ہوگا تو کیسے کرے گا؟ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ کی پاکٹ میں 1000 روپے ہے, ٹھیک ہو گیا, جب کہ آپ جو ہے وہ دے دیں, یہ بات سن لینا, آپ ایکسیس دے دیں نا, ہو سکتا ہے اندر سے 5 لاکھ نکلا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 1000 ہے, ایکسیس دینے سے تو پتہ چلے گا نا. ہم نے تو کہا ہوا ہے کیمرے لیں, آ جائیں, ہمارے لوگ ہیں, پوچھ لیں, کوئی ایک بھی پلانٹڈ ویڈیو ثابت کر دیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بات وہیں پہ کھڑی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. جب تک یہ شخص اپنے والد سے اعلان برات نہیں کرتا, آن کیمرہ یہ اپنے والد پہ لعنت نہیں بھیجتا, چونکہ پوری دنیا اس کے والد پہ لعنت بھیج رہی ہے, تب تک ہم اس سے مطالبہ کرتے رہیں گے. اقرار شاہ صاحب ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں, ہم آپ کو, مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, اور صحافتی دنیا میں میرا اور آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے, میں تو طفل ہوں. لیکن آپ کیسے بزدل آدمی ہیں, آپ ایک طفل کے سامنے اس موضوع پہ, اپنے باپ کے موضوع پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے. کبھی ہمیں بھی تو 2 منٹ دیں نا. آپ پیسے دے کے یوٹیوبرز کو پاس بٹھا کے اپنے سوال ان کے منہ میں ڈال کے جواب لیتے ہیں, کبھی کسی جینون بندے کے سوالوں کا بھی جواب دے لیں, آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے, تگنی کا ناچ نچا دیں گے آپ کو. عمران کلیا صاحب نے کہی ہیں کہ اپنے والد کے سامنے آ جائے, میں کہتا ہوں کہ میرے پیسوں کے حوالے سے میرے سامنے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, لو جی یہ دونوں چیلنج ہے جی. آئیں جی اقرار الحسن صاحب, جس طرح سے آپ باقی یوٹیوبرز کو فون کر کے بلواتے ہیں, بلوائیں جناب آپ ہمیں, ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور کرتے ہیں, بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, بات کریں جو مرضی. بیچ میں قرآن پاک رکھ لیں, آپ کو بڑا شوق ہے قرآن مجید کا, رکھیں بیچ میں, کریں ہمارے ساتھ بات, انشاءاللہ ایسا منہ توڑ جواب دیں گے, آپ کی نسل یاد رکھے گی. ان دونوں باتوں کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. عوام کے لیے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا کہ یہ روز ایک پریس کانفرنس ادھر سے آ رہی ہے, ایک ادھر سے سوال آ رہا ہے, ایک جواب ادھر سے آ رہا ہے, ایک ادھر الزام یہاں سے لگ رہا ہے, وہاں سے لگ رہا ہے. آمنے سامنے جب یہ دونوں بیٹھیں گے, عوام کو خود پتہ چل جانا ہے دونوں میں سے سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. ناظرین اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.